नाजरीन और सामीन, हारून तनोरी का आदाब सलाम अर्ज़ो। इस वक्त बात होती है ट्रेड के हवाले से तो सबसे पहले नाम आता है, अल्लाह पाक उनको जवार रहमत में जगह दे, बाबा अली असगर खान साहब, जिन्होंने एबटाबाद के अंदर ट्रेड की बुनियाद रखी। और उस हवाले से आज तक वो तंजीमें जो हैं वो चलती आ रही हैं, मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ ग्रुप्स आ रहे हैं, मुख्तलिफ लोग जो हैं मुख्तलिफ तंजीमों में आ रहे हैं। आज हमारे साथ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ऑल ट्रेड फेडरेशन सरदार रुमान साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। मजीद आज इनसे बात करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ इनकी एक बहुत बड़ी तकरीब हुई जिसमें कलंदराबाद से 9 मुंतखब काबीना है। ऑल ट्रेड के इलेक्शन कलंदराबाद में हुए 9 मुंतखब काबीना ने ऑल ट्रेड फेडरेशन एबटाबाद के साथ इत्तेहाद का ऐलान किया, इनकी शमूलियत अख्तियार की। उस हवाले से बहुत बड़ी एक तकरीब इन्होंने बुलाई हुई थी जिसमें नॉन बाई एसोसिएशन कुछ नाराज़ थे पहले, फिर तंजीम तो इनके साथ ही थी मगर कुछ नाराज़गियाँ थी, उन्होंने भी दोबारा इनके साथ एतमाद का इजहार किए। रुमान साहब, आपको वेलकम कहते हैं जी स्टूडियो में। ये ऑल ट्रेड फेडरेशन एबटाबाद जिसके रूए रुआं बानियों में जिनका नाम जो होता है याद रहेगा, अल्लाह उनको जवार रहमत में जगह दे, अली असगर खान साहब, क्योंकि उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। उसके बाद मुख्तलिफ नशेब फराज इसके अंदर आते रहे, मुख्तलिफ चीज़ें। आप एक बड़े डिवोटेड और बहुत ज़्यादा इस शहर का दर्द रखने वाले आप, क्योंकि सन ऑफ साइल भी हैं आप, क्या कहते हैं उस दिन जो आपकी एक तकरीब में कलंदराबाद की तंजीम शामिल हुई आपके साथ, फिर उसके बाद नान भाई जो आपसे नाराज़ थे, फिर उसके बाद कैसे आपने इनको राज़ी किया या कैसे, ये क्या चक्कर है, कोई समझ नहीं आती। बहुत शुक्रिया हारून तनोरी भाई। जब भी आपके प्रोग्राम में बैठता हूँ, किसी भी मामले में, किसी भी इशू में आप मुझसे व्यूज़ ले रहे होते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। उसकी वजह यह है कि आपने इस शहर के इंतहाई बुनियादी मसाइल को उजागर किया है, पब्लिक के सामने अदारों को फीडबैक दिया है, पॉलिटिशियंस को फीडबैक दिया है। और मैं समझता हूँ कि पब्लिक को ये प्रोग्राम आपके जो है ना वो रेगुलरली बुनियादों पे देना चाहिए। और आपने जो चैनल शुरू किया है इसको सब्सक्राइब भी करें और इसको लाइक भी करें, उस पर कमेंट्स भी दिया करें, फीडबैक दिया करें। आपके सवाल तो आवाम के लिए है। जी हाँ, आपके सवाल की तरफ आता हूँ। देखिए, ऑल ट्रेड फेडरेशन एबटाबाद, इसकी आपने फरमाया अली असगर खान साहब इसके बानी मेंबरान में से हैं, बड़ी खिदमत की है। आज भी उनको लोग याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? उसकी वजह यह थी कि ताजों के हकूक के लिए बड़ी तवाना आवाज थी। बिल्कुल। आज भी जो पुराने बुजुर्ग हैं उनकी बात करते हैं और उनसे हमें मिली है उनकी जो खिदमात, उनके किस्से जो हैं, जो जिस तरह इंतजामिया के साथ इंटरेक्ट करते थे। देखिए, ये नशेब फराज की आपने जो बात की है, बड़े लोगों ने आज ऑल ट्रेड फेडरेशन जिस सतह पे है माशाल्लाह से, जो एक भरपूर मजबूत बॉडी जिसने रिकग्नाइज किया हर प्लेटफॉर्म पे, इसके पीछे बड़े लोगों की स्ट्रगल है, इसमें बड़े नाम है। इसमें आप अगर ये हालिया जो इलेक्शन की बात करें, सरदार अशरफ साहब मरहूम, जी बिल्कुल, उनका भी बड़ा किरदार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। अपनी जिंदगी में ये जो इलेक्शन पार्लिमानी निज़ाम के तहत हुआ है, बड़ा टफ मुकाबला हुआ है, बड़ा मुश्किल काम था वोटर्स की रजिस्ट्रेशन, और उस पर एक तकरीबन 9 माह उन्होंने मुसलसल काम किया, रात दिन काम किया। और उन्होंने ये इलेक्शन जो है ये अपनी जिंदगी में इसको अनाउंस करके इसकी तकरीब हुई इस आपके सामने प्रेस क्लब एबटाबाद में। और प्रेस क्लब एबटाबाद में अंजुमन तहजान आल पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अजमल बलोच साहब, ज़ाहिर है नाम पाकिस्तान की नामवर जो ट्रेड के हवाले से शख्सियात हैं वो आई हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जिस रीजन में आप बैठे हैं, जैसे एबटाबाद की हम बात कर रहे हैं, एबटाबाद इस वक्त गुनागुन मसाइल का शिकार है। उसके साथ जिस वक्त बात की जाती है 25,000 ट्रेडर हैं, 25,000 दुकानदार हैं, ताजर हैं। ताजर माशरे के अंदर, मुल्क के अंदर, इलाके के अंदर एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, क्योंकि जाहिर है वो कारोबार करता है, टैक्स देता है, टैक्स से गवर्नमेंट के तमाम लवाजमात चलते हैं। जैसा आप 25,000 लोगों के नुमाइंदे हैं, उसके साथ साथ 13 लाख की आबादी भी है, उसका ख्याल भी आपने रखना है। जी उस हवाले से आवाम को ज्यादा मसाइल हैं आप ताजरों से। देखिए, ताजर वैसे भी एक जमादार तबका है। अगर कमियां हैं, बिल्कुल हैं, हम अपना माशपा पे यकीन रखते हैं। हम अपनी सफ़ों में कोई भी काली बेड़े हैं, हम उन्हें बिल्कुल टॉलरेंस नहीं है उनके। ये हम इनकी असलाह के पे काम कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं, देखें यूनियन कोई भी है ना, उसमें 2 धारी तलवार है यूनियन। एक तो अपना मुआसबा करती है और इज्तिमाई मफादात में कोई भी फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर, चाहे वो इंतजामिया है चाहे गवर्नमेंट है, वो जब आड़े आती है तो हम उसके खिलाफ जदोजहद भी करते हैं। यानी अपना मुआसबा, अपनी सफ़ों में काली बेड़े, अपनी सफ़ों में बैड प्रैक्टिसेस,
غیر اخلاقی ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے. یہ جو تقریب ہوئی جس میں آپ کے ساتھ کلندر آباد کی 9 منتخب یونین ہے، ظاہر ہے کلندر آباد میں بھی الیکشن ہوئے، بڑے دھڑالے سے الیکشن ہوئے، بڑی دلچسپی لی. وہ کابینہ منتخب ہوئی آپ کے ساتھ، انہوں نے اعلان کیا. اس دن تقریب ہوئی، بشیر بٹ صاحب آپ کے ساتھ پھر آئے دوبارہ نئے سرے سے، ایک دفعہ آ کر پھر اسکیپ ہوئے، پھر آگے. اس حوالے سے دیکھیں انجمن تاجران کلندر آباد ہے جی بڑا بھرپور الیکشن ہوا. 1622 ووٹر تھا، 1622 ووٹر تھا جی. اور 3 اس میں پینل تھے. ایک انصاف گروپ، نمبر 2 اس میں شائن گروپ، نمبر 3 الخدمت گروپ. تو انصاف گروپ جو ہے انہوں نے اس کو ون کیا ہے. حاجی عمر فروق صاحب بڑے مضبوط صاحب کا ہمارا بھائی ہے، بڑا زبردست تاجر ہے. اور ان کے ساتھ جنرل سیکرٹری ہیں حاجی عبدالقدوس خان صاحب، انہوں نے یہ الیکشن ون کیا. باقی ان کی کیبنٹ بھی ہے. تو یہ ہمارے ساتھ انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے. بیسیکلی وہ ایک تو ہمارے کابینہ پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے، دوسرا وہ ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کر کے پورے پاکستان کی اجتماعی دھارے میں انجمن تاجران آل پاکستان کے ساتھ منسلک ہو گئے ہیں. انجمن تاجران کے ساتھ منسلک ہو گئے. تو یہ ہماری انجمن تاجران جو ہے یہ پورا اجتماعی ادارہ ہے جو 4 صوبوں میں ہے. گلگت بلتستان میں ہے، اسے 5واں صوبہ کنسیڈر کرتا ہے، ہر جگہ پہ ہے. تو یہ آپ کی ایبٹ آباد میں ٹوٹل کتنی جو تنظیمیں ہیں؟ ایبٹ آباد میں جو لوکل آپ کی مختلف بازاروں کی تنظیمیں ہیں، جو ذیلی تنظیمیں ہیں؟ ایبٹ آباد میں ہماری 60 سے زائد ذیلی تنظیمیں. کتنے ووٹر آپ کے کتنے ہیں؟ ووٹر 25,000 جنرل ووٹر ہیں جو ان 60 سے زائد تنظیموں کو جو سلیکٹ کرتے ہیں، جو ان کے انتخابات جو ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے ووٹر کتنے ہیں؟ 122 ہیں یا اسٹرکچر جو ہمارا جو ہے نا وہ پارلیمانی نظام کا ہے. یہ ذیلی تنظیمیں جو ہیں ان کے الیکشنز ہوتے ہیں. عام ووٹر اپنے بازاروں کے صدور اور جنرل سیکرٹریز اور پوری کیبنٹ کو منتخب کرتے ہیں. پھر یہ ان کے 2 ووٹ فی تنظیم ہوتے ہیں جی، صدر اور جنرل سیکرٹری جو 122 بن جاتے ہیں تقریباً 122. بالکل ٹھیک. جو آل ٹریڈ فیڈریشن میں جو لوگ امیدوار حصہ لیتے ہیں، جو مرکزی کابینہ آل ٹریڈ فیڈریشن کا جو انتخاب ہوتا ہے اس میں یہی صدور اور جنرل سیکرٹری ذیلی تنظیمیں یہ ووٹ ڈالتی ہیں. اسے یہ الیکشن میں بھی حصہ لے سکتے ہیں. جی ہاں بالکل لے سکتے ہیں. مرکزی کابینہ کے لیے اپنا پینل بنا سکتے ہیں اور مقابلے میں آ سکتے ہیں. ایبٹ آباد اور ہزارت کی عوام کو کیا پیغام اپنا دینا چاہتے ہیں آپ اپنے اس پلیٹ فارم سے؟ یہ جو آل ٹریڈ فیڈریشن، کیونکہ سیکٹری انفارمیشن ہے آپ، سیکٹری اطلاعات ہیں، اس میں لوگوں کو کئی مسائل بھی درپیش ہوتے ہیں، کئی شکایات ہوتی ہیں، کوئی شاپ کیپر کی طرف سے ظلم زیادتی بھی ہوتی ہے بعض کسٹمر کے ساتھ. کیونکہ ہم نے بات کرنی ہے، عوام کی بات کرنی ہے، آپ نے بات کرنی ہے، آپ نے اپنے ٹریڈ کی بات کرنی ہے. ظاہر ہم نے ٹریڈ کی بات بھی کرنی ہے، ساتھ عوام کی بات بھی کرنی ہے، ہم نے اصلاح بھی کرنی ہے. کس وجہ سے کہ یہ 13 لاکھ کی جو آبادی ہے، جو ایبٹ آباد ادارہ کی ایبٹ آباد کی اسپیشل آبادی ہے، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں. ظاہر ہے آج کل بازاروں میں مختلف دکانات پر مختلف ایسی چیزیں ہیں جو سیل ہو رہی ہیں، جو پروبیٹڈ ہیں، یا کوئی معیار مقدار جو ہے اس کی وہ برابر نہیں ہے. اس کے لیے ظاہر انتظامی ادارے بھی بڑی تعداد میں بنے ہوئے ہیں جو چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے. وہ ٹیبل کے نیچے والا کام کرتے ہیں، لے دے والا کام کر کے خاموش ہو جاتے ہیں. تو کیا کہنا ہے عوام ایبٹ آباد؟ دیکھیں ایک پہلو میں چاہوں گا اس پہ گفتگو کروں، پھر آپ کے سوال کے جواب کی طرف آؤں گا. بشیر بٹ صاحب اب دبنگ لیڈر ہیں، آپ کو پتا ہے، نان بائی ایسوسیشن، انہوں نے بھی اس پروگرام میں شمولیت اختیار کی ہے. بالکل اور بڑا عام گراس روٹ سے نکلا ہوا آدمی ہے اور اپنی کمیونٹی کا درد رکھنے والا آدمی ہے. اور آپ کی بات پتہ ہے کہ بڑی توانا آواز ہے اور اپنے مفادات کے لیے وہ ہر سطح پہ جاتا ہے. یہ میں اس کو ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں. اپنے مفادات کے لیے تو جاتا ہے، کم از کم یہ 12-13 لاکھ لوگوں کے مفادات ہیں، ان پہ بھی اس کو آنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو بازار ہے نا یہ ایکسپینشن کی طرف جا رہا ہے. اس سے 150-160 تاجر اس میں آل ٹریڈ فیڈریشن میں عام تاجر کی بات کروں شامل ہو رہے ہیں. ہمارا بازار ایکسپینڈ ہو رہا ہے. جب بات کی جائے، دیکھیں جب عوامی حقوق کی بات کی جائے اور جب تاجروں کی افیکٹو ڈیلیوری، چاہے وہ پروڈکٹ کی صورت میں ہو، کموڈیٹیز کی صورت میں ہو، سروسز کی صورت میں ہو، ہم سروسز دے رہے ہوتے ہیں، کموڈیٹیز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی عوام کا حق ہے کہ ان کو کوالٹی کی چیز ملے، پروڈکٹ ملے، سروسز افیکٹو ہو. اس میں کمپٹیشن خود جو ہے اٹ سیلف ایک کردار ادا کرتا ہے. میں ایک چیز بڑی اہم فیکٹر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایبٹ آباد کا جو کنزیومر ہے، بائر ہے، یا آپ اسے عوام کہہ لیں،
وہ خود اتنا سمجھدار نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو ہری پور، ایز کمپیئر ٹو مانسیرا. میں پبلک کی بات کر رہا ہوں. یہاں پہ جو روش ہے بارگین کرنے کی اور ٹٹولنے کی پروڈکٹ کو، اس کو ججمنٹ کرنے کی، میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں. کسی پلیٹ فارم پہ یہ بات نہیں ہوئی اس سے پہلے. وہ بلو ایوریج ہے اس کی پروڈکٹ کو پرچیز کرنے کی، اس کے فیچر، اس کے کریکٹرسٹکس، اس کی کوالٹی، اس پر ریٹ بارگین کرنا. تو یہ کمپٹیشن کا رجحان جو ہے نا، یہ پیدا کرتا ہے عام عوام، یہ کنزیومر پیدا کرتی ہے. یہ سمجھیے اس بات کو، یہ بالکل یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. آپ کی بات سے میں ایگری بھی کرتا ہوں. جی ہاں، بنسبت بڑے شہروں میں دیکھا جائے، جی ہاں، بڑے شہروں میں دیکھا جائے، وہاں اگر کوئی شاپ کیپر شاپ پہ چلا جاتا ہے، کوئی کنزیومر، وہ ایک چیز دیکھتا ہے، 75 چیزیں دیکھتا ہے، وہ اسے بڑی خوش اخلاقی سے وہ تاجر جو ہے اسے دکھاتا ہے ساری چیزیں. مگر یہاں ہمارے ایبٹ آباد کے اندر یہ بہت بڑا المیہ ہے، اس کو آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا. یہاں ایبٹ آباد میں اگر آپ کوئی چیز جاتے ہیں، پہلے تو وہ سیدھے منہ سے بات ہی نہیں کرتا ہے. جی جی، کنزیومر ایتھکس نہیں ہے. میں بتاتا ہوں، اس پہ آتا ہوں. یہ آپ اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں جی لینا ہے تو لے، تو نہیں ہے جی جائیں جی. جی جی، جبکہ سندھ میں اگر خاص کر چلا جائے، کراچی میں چلا جائے، فیصل آباد میں چلا جائے، لاہور میں چلا جائے، وہ تاجر بھی جو ہے نا کنزیومر کو ایسا وہ کر لیتے ہیں اپنے اس میں کہ یقین کریں ان سے باہر ہی نہیں ہوتا ہے. یہاں کا جو اسکولوں کا شہر ہے، تعلیمی اعتبار سے 90+ ریشو ایجوکیشن کی، اس وجہ سے ظاہر ہے جو لوگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ چیز پرچیز کرنی ہے. ہاں بھائی کتنے پیسے ہیں، وہ اسٹریٹ اوے ٹھیک ہے. ان کے ساتھ پھر کم از کم وہ جو ریٹس ہوتے ہیں، جو اپنا مارجن ہے، ظاہر ہے اس میں نفع بھی رکھیں. کوئی نہیں کہتا کہ نفع نہ رکھیں، مگر جائز منافع خوری جو ہے نا وہ آ کے جائز سے بھی زیادہ جو ہے، ایک 1000 روپے کی چیز ہوگی وہ قابلیوں کی طرح 600 روپے قیمت کرتے ہیں، بعد میں 50 روپے کی دے جاتے ہیں. دیکھیں اس میں بڑی اہم بات ہے. پہلے آپ کا سوال تھا، آپ توجہ فرمائیے. آپ نے سرکاری محکموں کے چیک اینڈ بیلنس کی بات کی. دوسرا آپ نے یہ فرمایا ہے کہ تاجر خود جو ہے ان کی روش، ان کا کوڈ آف کنڈکٹ، ان کا رویہ جو ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ٹورڈز گاہک یا کنزیومر یا عوام. بالکل. دیکھیں جہاں تک تاجر کے رویے کی بات ہے، ایبٹ آباد ایوولوشنری ارتقائی پروسیس میں ہے. اس کی مارکیٹ، اس کی تجارت، یہ چھوٹا شہر ہے. آپ نے راولپنڈی، ملتان، فیصل آباد، کراچی، چھوٹا شہر ہونے کے باوجود اس میں ٹریڈ زیادہ ہے، بزنس زیادہ ہے. میں اس پہ آتا ہوں. 13 لاکھ کی آبادی ہے تو بزنس کس طرح؟ 13 لاکھ آبادی ایز کمپیئر ٹو لاہور 1.5 کروڑ کی آبادی ہے. آپ اپنا دیکھیں مین بازار کی روان صاحب بات کر رہے ہیں، کراچی 1.25 کروڑ کی آبادی ہے. آپ منڈیاں کی طرف سارے کاروبار کو دیکھیں. جی جی، آپ کے پاس پاکستان کی نامور برانڈڈ فرنچائزز ساری موجود ہیں یہاں پر. وہ کس وجہ سے ہیں؟ وہ ایسے آ کر بیٹھے ہوئے ہیں. جی جی، وہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ ان کا کنزیومر ہے پاکستان کے اندر. جی میں خاص کر اسپیشل ایبٹ آباد میں کہتا ہوں ایک محکمہ ہے، 20 محکمے ہیں. یہ پرائسز پہ، کوڈ آف کنڈکٹ پہ، ریگولرائز کرنے پہ تجارت کو کوئی کردار کبھی بھی، یہ بات نوٹ کی جائے، میں اندر کارڈ بات کر رہا ہوں، کبھی کردار ادا نہیں کر سکیں گے. چاہے کتنی اسٹرکٹ پالیسی اختیار کریں، کتنی اسٹک یوز کریں، ڈنڈا یوز کریں، قانون سازیاں کر لیں. میرا ہمیشہ سے ایک رہا ہے، اس میں کنسلٹنسی چاہیے، اس میں ایڈوائزری چاہیے، اس میں ارتقائی پروسیس کو کیس اسٹڈی کے طور پہ لینا چاہیے. اس ارتقائی پروسیس کو سپیڈی کرنا چاہیے، تیز کرنا چاہیے، تاکہ اس میں ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. ہم جو ہے ٹریننگ سیشن، ایڈوائزری سیشن، کنسلٹنسی سیشنز کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم اپنا محاسبہ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پبلک کا حق ہے، کوئی افیکٹو سروس ڈیلیوری ہو، افیکٹو پروڈکٹ ڈیلیوری ہو. یہ چیزیں ہم چاہتے ہیں، لیکن ارتقاء سے کوئی دنیا کا پروسیس دیکھ لیں انسانی ہسٹری کو، اس سے باہر نہیں نکل سکتے. ہاں ایک رول ہم ادا کر سکتے ہیں، اس پروسیس کو سپیڈی کر سکتے ہیں. اور میرا یہ انتظامیہ کے ساتھ مل کر، جی ہاں انتظامیہ کے ساتھ بھی مل کر میں پتا ہے، میں اس چیز کو روش کو نہیں مانتا انتظامیہ کی، ایون اسٹیٹ کی، ریاست کی، کہ یہ بند کمروں میں بیٹھ کے قانون سازیاں کر دیتے ہیں، ترامیم کر دیتے ہیں، گراؤنڈ ریئلٹی سے ان کا تعلق نہیں ہوتا، اور نیچے آ کے جو بیوروکریسی ہے اس کو پالیسی لائن کے طور پہ لیتی ہے ان قوانین کو، اور امپلیمنٹ کرنے جاتی ہے، آگے گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اور ہوتی ہے. بیسیکلی
اخلاقیات پہ کام کرنا چاہیے، یہ سب سے بڑی کردار بات، سازی پہ کام کرنا سب سے چاہیے، بڑی بات، نیشن بلڈ اپ پہ کام کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی نیشن بلڈ بڑی بڑی انڈسٹریز، بڑے بڑے میگا پروجیکٹ سے نہیں ہوتی، وہ اخلاقیات اور کردار کے پیمانوں کو زمین سے آسمان پہ لانے سے ہوتی ہے۔ بالکل، یہ سمجھیے حضور، یہ بڑا اہم بات ہے۔ کرداروں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، مل بیٹھنا چاہیے اور ماں کرام کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہاں، اصل میں ہمیں وے نہیں مل رہا ہوتا، اصل میں تو ہمیں وے ملے، انشاءاللہ یہ قوم اٹھے گی اور انشاءاللہ مزید بلندیوں پہ جائے گی۔ بہت شکریہ۔ شکریہ جی، شکریہ ناظرین و سامعین۔ یہ تھے سردار نعمان صاحب، سیکٹری انفارمیشن آل ٹریڈ فیڈریشن ایبٹ آباد، جن کی زبانی آپ نے بہت سی باتیں جانی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں بطور شہری اس سے تمام چیزوں کو آن کرنا ہوگا، ہم نے اپنا پازیٹیو کردار ادا کرنا ہوگا، ہم نے ایسے رویے یا ایسی چیزیں جو معاشرے کے اندر ناسور بن چکی ہیں ان کو ختم خود کرنا ہوگا۔ اپنے آپ سے جس وقت ہم احتسابی عمل شروع کریں گے تو ہم ارد گرد کے ماحول کو بہتر بنا سکیں گے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان، تو پھر ملتے ہیں کسی نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔